हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हमारी सीरीज का उन्वान है रूह में बपतिस्मा, जिस पर हम आज बात करेंगे रूह की बरकत का नज़ूल। खुदा के कलाम का बीज बोने के वसीले से देखें बाइबल में एक बुनियादी नुक्ता खुदा की बरकत। खुदा का रूह इंसान को दिया जाना है जो जिंदगी देता है, और ये बरकत रूहानी फितरत है, बाबरकत होना कि खुदा की जिंदगी हमारे अंदर और हमारे ऊपर काम करे। हम खुदा की बरकत में और खुदा की बरकत के मातहत रहने के लिए बनाए गए हैं, और ये हमारे जिंदा रहने और फलदार होने का बायस है। बरकत के मुतजाद लानत है, जो कि जिंदगी की गैर मौजूदगी या मौत है, जबकि रास्तबाजी बरकत की बुनियाद होती है। मगर गुनाह हमें बरकत से महरूम करता है और हमें लानत के तहत लाता है। आदम में हम सब लानत के नीचे थे उसके गुनाह की वजह से, मगर मसीह में उसके मरने और जी उठने के वसीले उसने हमें अपनी रास्तबाजी बख्शिश के तौर पर दी, ताकि हम उसकी रास्तबाजी में खड़े हो सकें और उससे जिंदगी की बरकत पा सकें। ये बरकत नए अहदनामे में मसीह में रूहुल कुद्स के वसीले हमारे लिए हमेशा दस्तयाब है, और ये बरकत रूह का वादा भी कहलाती है। ये अब्राहम की बरकत भी कहलाती है, क्योंकि खुदा ने पहले अब्राहम से वादा किया था, और नया अहद दरअसल उस बरकत की तकमील है जो कि अब्राहम से खुदा के अहद का एक हिस्सा है। हमने खुदा के फजल की बरकत से निजात हासिल की है। जब हमने मसीह को कबूल किया तो पाक रूह की बरकत हमारे अंदर आई और हमारी रूह को दोबारा तख्लीक किया। हम नए सिरे से पैदा हुए, हम खुदा के फर्जंद ठहरे। मसीह की जिंदगी के वसीले मुर्दा रूह जिंदा हुई। रूहुल कुद्स हमारे अंदर सकूनत करने और जिंदगी गुजारने आया। मगर फिर रूह की दूसरी बरकत भी है, यानी खुदा की मुकम्मल बरकत के दो हिस्से हैं। पहली बरकत यानी रूह हमारे अंदर होता है, और दूसरी बरकत यानी रूह हमारे ऊपर होता है, जो हमें बढ़ने की कुव्वत देता है ताकि हम फलदार हों। हम दूसरी बरकत रूहुल कुद्स में बपतिस्मे के वसीले हासिल करते हैं, और ये बुनियादी असूल का आकाश है जो कि कलाम में फितरत की हकीकत पर मबनी है कि खुदा की बरकत के हमेशा दो पहलू होते हैं। नंबर एक पहलू बरकत हमारे अंदर है जो हमारी जिंदगी को कायम रखती है, और फिर नंबर दो बरकत हमारे ऊपर है जो हमें ताकत देती है कि हम फलें फलदार हों और तरक्की पाएं। ये बढ़ने की सलाहियत इस जिंदगी की एक खूबी है, और यकीनन ये हमारे लिए खुदा की बरकत का एक हिस्सा है। हम इस सच्चाई को इब्तदाई तख्लीक की बरकत में देखते हैं। जिंदा चीजों के लिए तख्लीक के वक्त खुदा ने उनको बरकत दी। ये बरकत आज भी जमीन पर काम करती है, जो पौधों और जानवरों के बढ़ने का बायस बनती है। हम देखते हैं कि पहले खुदा ने पौधे और दरख्त बनाए थे, और पौधों और दरख्तों को जिंदगी की बरकत दी, और फिर उन्हें तादाद में बढ़ने की ताकत भी अता की। पैदाइश 11 में और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। इस हवाले में खुदा बीज की अहमियत पर जोर देता है। इस पैगाम में दूसरी बरकत के दरमियान मैं यहाँ एक अहम ताल्लुक को बयान करूंगा, जो कि बढ़ने और फलने और तरक्की करने की बरकत है, और बीज के साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बाबरकत हो सकते हैं, मगर हमें बीज बोना है और फिर बरकत इस बीज पर आती है ताकि वो फल पैदा करे। इन दोनों को इकट्ठे होना है, और ये बरकत बीज के जरिए काम करती है, जिससे बढ़ोतरी आती है। ये बरकत रूहानी ताकत है, और बीज फितरी चीज है जिस पे ये बरकत नई जिंदगी पैदा करने के लिए काम करती है। बरकत बीज के बगैर फलदार नहीं, और बरकत सिर्फ बीज बोने के वसीले जारी होती है, और ये एक इंतहाई अहम सच्चाई है। और फिर बीज गैर मुअस्सर है अगर उस पर बरकत की ताकत ना हो, तो दोनों इकट्ठे चलते हैं। गौर करें कि खुदा उन पर कैसे बरकत की ताकत नाजिल करता है। लिखा है, खुदा ने कहा उसने ये अपना बीज बोने से किया, यानी जिंदगी का कलाम करने से। फिर हम तख्लीक के वक्त मछलियों और परिंदों पर बरकत को देख सकते हैं। लिखा है, और खुदा ने कहा, फिर उसने अपने कलाम के वसीले बरकत नाजिल की, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर
فضا میں اڑے اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور ہم ان پر پہلی برکت کو دیکھتے ہیں، وہ تخلیق کیے گئے اور انہیں زندگی کی برکت دی گئی تاکہ وہ اڑنے اور تیرنے کی صلاحیت پائیں، لیکن دوسری برکت کے بغیر وہ ختم ہو جاتے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا نے ان پر دوسری برکت نازل کی۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی۔ دیکھیں، خدا اپنے کلام کے وسیلے برکت کو نازل کرتا ہے۔ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ ان کو پہلے ہی زندگی کی برکت دی جا چکی تھی، مگر اب خدا ان پر دوسری برکت نازل کرتا ہے جو پھلدار ہونے اور بڑھنے کی طاقت ہے۔ اب اس بار اس نے یہاں بیج کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم جانتے ہیں کہ جانور اپنے اندر بیج رکھتے ہیں اور وہ اپنی تعداد اس دوسری برکت کے وسیلے بڑھا سکتے ہیں، مگر یہ خود سے نہیں ہوتا، کیونکہ برکت کا نزول اور بڑھنا تب ہی ہوتا ہے اگر وہ خدا کے اس حکم کی فرما برداری کریں کہ پھلو اور بڑھو، اور یہ بیج بونے کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ برکت کی طاقت تب ہی جاری ہوتی ہے جب بیج بویا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود خدا کی فطرت کا عکاس بھی ہے، کیونکہ وہ بابرکت خدا ہے جو برکت نازل کرتا ہے اپنے کلام کا بیج بونے کے وسیلے سے۔ تو خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو، وہ اس طرح برکت دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی برکت اس کے کلام کے وسیلے نازل ہوتی ہے۔ اس نے کہا پھلو اور بڑھو، اس کا روح کے کلام کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یہ خدا کی برکت کے نزول کی کنجی ہے۔ خدا بابرکت ہے، مگر وہ اپنی برکت بیج بونے کے وسیلے ہی نازل کرتا ہے۔ تو اگر ہم بابرکت ہیں اور ہمیں پاکرو کی برکت ملی ہے، پھر بھی ہمیں کلام کا بیج بونا ہے تاکہ یہ برکت جاری ہو اور طاقت سے ہمیں معمور کرے۔ ہم زمین کے جانوروں میں بھی اس برکت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق جو چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ خدا اس طرح چیزیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں، خدا نے جانوروں پر زندگی کی برکت نازل کی اور انہیں بڑھنے کی طاقت دی، ان کی جنس کے موافق، ان کے بیج کے موافق۔ تو خدا کی برکت کے ساتھ بیج لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ تو ان پر برکت آنے سے انہوں نے جب بیج بویا تو وہ بڑھے اور انہوں نے زندگی پائی۔ پھر سے خدا نے اپنے کلام کا بیج بونے کے وسیلے ان پر اپنی برکت نازل کی، اور پھر ہم انسان کی تخلیق پر آتے ہیں۔ اب ذرا انسان کی تخلیق پر غور کریں، جو پھر سے دوہری طاقت کو ظاہر کرتی ہے، اور دیکھیں اس نے انسان کو بنایا اور اسے زندگی کی برکت دی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائیں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور چونکہ ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں تو اس کی برکت ہمارے وسیلے ویسے ہی جاری ہوتی ہے جیسے خدا کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کے کلام کا بیج بونے سے وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم اس پہلی برکت کو پیدائش دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ پہلی برکت ہے جس میں اسے زندگی دی گئی، اور انسان میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ مگر یہ یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو دوسری برکت بھی ملی۔ پھر ہم پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، انہیں بنانے کے بعد لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو دوسری بات، اس نے آدم کو برکت دی جس میں پہلے ہی زندگی کا دم موجود تھا۔ اپنا روح پر نازل کرنے سے اسے برکت دی، اسے طاقت دی کہ زندگی کی برکت دوسروں میں منتقل کرے۔ ہم اسی برکت کے وسیلے پیدا ہوئے، اور ہم نے آدم کی برکت یعنی زندگی پائی ہے۔ پہلی بات، آدم نے اپنے لیے اپنی پیدائش یا تخلیق کے وقت برکت حاصل کی۔
پھر خدا نے اس کے اوپر برکت نازل کی کہ وہ باعث برکت ہو، اسے پھلنے اور بڑھنے کی طاقت دی، یعنی یہ دوسروں میں زندگی منتقل کرنے کی طاقت ہے اور محکوم کرنے کی مشق۔ آدم کے ذریعے انسان پر اس کی تخلیق کے وقت خدا کی دوہری برکت ہم پر اس کی برکت کے مساوی ہے جو ہمیں مسیح میں نئے مخلوق بن کر ملی۔ نمبر 1، نئی پیدائش کے وقت جیسے آدم کو تخلیق کیا گیا، خدا نے اپنا روح ہم میں پھونکا، ہماری روح میں زندگی ڈالنے سے، ہمیں موت سے زندگی میں لانے سے یہ نئی پیدائش ہماری روح کی تخلیق نو ہے، اور اس نے انجیل کی کلام کے وسیلے ہم میں یہ برکت جاری کی۔ پھر بیج ہے دوسری بات، اور پھر دوسری برکت ہے جب ہم نے روح میں بپتسمہ لیا، خدا نے اپنے روح کی برکت ہمارے اوپر نازل کی جو ہمیں بڑھنے کی طاقت دیتی ہے تاکہ ہم دوسروں میں برکت منتقل کر سکیں کہ وہ پھلیں اور بڑھیں۔ ہم دوسری برکت بیج بونے سے جاری کرتے ہیں جو کہ انجیل کا کلام ہے۔ تو نئے مخلوق کے لیے یہ دو پہلو کی برکت انسان کی اصل تخلیق کے مساوی ہے۔ جیسے اصل تخلیق کی برکت طاقتور ہوتی ہے اور آج بھی زمین پر ہے، آدمی اور عورتوں کو اب بھی زندگی دیتی اور بڑھاتی ہے، اسی طرح نئی تخلیق میں روح کی برکت طاقتور ہے جو لوگوں کے مسیح میں زندہ ہونے کا باعث ہے۔ ہمیشہ جب ہم ان کے ساتھ انجیل کی شراکت کرتے ہیں تو اصل تخلیق اور نئی تخلیق دونوں میں خدا اپنے کلام کے وسیلے اپنی برکت، اپنا روح نازل کرتا ہے جو کہ بیج ہے، یعنی برکت کلام سے متحرک ہوتی ہے اور یہ اس کا بنیادی اصول ہے۔ ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے، اس لیے ہم بھی اسی طرح برکت جاری کرتے ہیں۔ خدا بابرکت ہے، اس لیے ہمیں بھی بابرکت ہونا ہے اور اپنے اوپر پاک روح کو پانا ہے، اور پھر ہمیں بیج بونا ہے، کیونکہ جب ہم بیج بوتے ہیں تو زندگی کی برکت جاری کرتے ہیں۔ تو کلام اور روح ہمیں پھلدار بنانے کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ابراہیم کی خاص برکت کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے خدا سے دوہری برکت حاصل کی، کیونکہ خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا جو کہ پہلی برکت ہے، اور تو باعث برکت ہوا، اسے دوسروں کو برکت دینے کی طاقت دی جو کہ دوسری برکت ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ زمین کے تمام قبیلے تجھ سے برکت پائیں گے، یعنی یہ برکت زندگی اور نجات زمین کے تمام قبیلوں تک پہنچتی ہے۔ تو اب آپ اس پر غور کریں، برکت کا پہلا حصہ خود ابراہیم کے لیے تھا اور دوسرا حصہ ابراہیم کے باعث برکت ہونے کے لیے تھا کہ وہ دوسروں میں خدا کی برکت کو منتقل کر سکے۔ اور پھر خدا واضح کرتا ہے کہ یہ کیسے مکمل ہوگا۔ یہاں لکھا ہے اور تیری نسل کے وسیلے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی برکت بیج کے وسیلے منتقل ہوتی ہے۔ یہ جزوی طور پر اس کے بیٹے اسحاق میں مکمل ہوا، مگر مکمل طور پر یہ خداوند یسوع مسیح میں جو اسحاق سے بڑا ہے پورا ہوتا ہے، جو ابراہیم کی نسل سے ہے۔ جس برکت کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا حتمی طور پر مسیح کے وسیلے پورا ہوا، جس نے خدا کی برکت کو پورے طور پر اپنے اندر اور اپنے اوپر لیا ہمارے لیے، تاکہ ہمیں مفت سے دے سکے اپنے فضل میں نئے عہد کے وسیلے۔ تو روح کی برکت کے دو پہلو ہیں، یہ ہمارے اندر ہے اور پھر ہمارے اوپر ہے اس نئے عہد میں جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ ابراہیم کی برکت کہلاتی ہے اور یہ روح کا وعدہ بھی کہلاتی ہے۔ اور یہ تمام آیات گلتیوں 3 میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ یہ ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ پاک روح کے وعدے کی برکت مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے پوری ہوتی ہے، اور اب یہ مسیح میں ایمان کے وسیلے سب کے لیے مفت دستیاب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کی برکت یا روح کے وعدے کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہمارے اپنے لیے برکت ہے، ہمارے اندر روح کے وسیلے ہماری زندگی کے لیے۔ دوسری بات یہ باعث برکت بننے کی برکت ہے جو ہمارے اوپر روح کے وسیلے ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کی برکت میں نئی پیدائش اور روح میں بپتسمہ دراصل دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔
ابراہیم کے ساتھ وعدے کی تکمیل مسیح کے وسیلے ہوتی ہے، جسے عہد قدیم کی کئی ایک پیشن گوئیوں میں واضح کیا گیا تھا، جو کہ نئے عہد میں روح کی دوہری خدمت کہلاتی ہے کہ روح تمہارے اوپر بھی نازل ہوگا۔ روح میں بپتسمہ لینے کے وسیلے سے لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اب نئے عہد نامے کی ایک اور پیشن گوئی ہے جو بیان کرتی ہے کہ برکت کیسے منتقل ہوتی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو، نسل سے نسل تک۔ یہاں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ہمارے اوپر روح ہونے اور ہمارے ایمان کے کلام کے وسیلے جاری ہونے سے۔ یہ یسایا 59 میں لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا۔ یہ یسوع سے متعلق بتاتا ہے جو فدیہ دینے والا ہے، کہ وہ ہمیں مخلصی دے اور اپنے خون کے وسیلے ایک نیا عہد قائم کرے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے یہ عہد منتقل کیسے ہوتا ہے۔ سنیں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے، کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ یسوع اس کی ایک مثال اور پہلا ہے۔ ابراہیم کی نسل ہونے کے وسیلے اس نے ابراہیم کی پوری برکت پائی، جو کہ روح کا دوہرا وعدہ ہے، جس نے اس کی زندگی اور خدمت میں کام کیا۔ اس نے دکھایا کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی مکمل برکت میں کام کرتے ہوئے روح اس کے اندر اور اس کے اوپر تھا، تو اس کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نمبر ایک، وہ پیدا ہوا۔ پیدائش کے وقت روح اس کے اندر موجود تھا، جو اسے کامل پاک زندگی گزارنے کے قابل بناتا تھا بطور انسان خدا کے سامنے۔ اور پھر جب وہ 30 سال کا ہوا، اس نے پاک روح کا بپتسمہ پایا، جب اس نے اپنے اوپر روح القدس پایا، جس نے اسے طاقت دی کہ خدمت کر سکے، معجزات کرے، انہیں شفا دے، انجیل کی بشارت دے، دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ لوکا 3 باب میں مرقوم ہے، اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ اس میں پہلے ہی روح تھا، مگر اب روح اس کے اوپر آتا ہے۔ اور پھر اس نے منادی کرنی اور اعلان کرنا شروع کیا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ اس نے اپنے بپتسمے کے بعد اس کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، خدا کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ انجیل کی منادی کروں۔ پھر سے مسا کے آپ کے اوپر ہونے کا تعلق کلام کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ انجیل کی منادی کرنے سے وہ طاقت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں۔ تو اس پر روح ہونے کا مقصد اسے زندگی، رہائی اور آزادی دینے کی طاقت دینا تھا، تاکہ وہ دوسروں کو برکت دے، اور بنیادی طور پر یہ طاقت اس کے کلام کے وسیلے جاری ہوتی ہے، انجیل کی منادی کرنے کے وسیلے۔ اسے خدا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور خدا کے کلام کی منادی کرنے کا اختیار دیا تھا، اور اس پر روح کا مسا تھا جو اسے طاقت دیتا تھا تاکہ اس کے کلام کے وسیلے زندگی کی برکت جاری ہو۔ اور وہ ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ اس نے کہا، جیسے باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو وہ ہمیں وہی مقصد دیتا ہے جو کہ اس کا مقصد تھا، کہ انجیل کے وسیلے دوسروں کو برکت دیں۔ اب یہ مقصد ہمیں دیا گیا ہے، تو وہ ہمیں وہی کام سونپتا ہے، اور وہی روح ہمارے اوپر دیتا ہے، اور ہم اس کا کلام بولنے سے روح کی طاقت کو جاری کرتے ہیں۔ ہم نے اعمال پہلے باب میں دیکھا، اس نے کہا، باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پھر لکھا ہے، تم قوت پاؤ گے۔ یہ لفظ ڈونا میں سے، یعنی کچھ کرنے کی طاقت۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو روح القدس میں بپتسمہ پانا روح کا ہمارے اوپر آنا ہے، اور لکھا ہے، تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روح کا وعدہ، باپ کا وعدہ، ہمیں اس کا روح دینا ہے، جس میں روح میں بپتسمہ بھی شامل ہے، جس سے روح ہمارے اوپر آتا ہے اور اس کے گواہ بننے کی طاقت دیتا ہے۔ تو ہمارے اوپر روح کا مقصد ہمیں گواہ بننے کی قوت دینا ہے، اور یہ قوت ہمارے گواہی دینے کے وسیلے جاری ہوتی ہے۔
انجیل خدا کی نجات کی قوت ہے، انجیل خدا کی قدرت کو جاری کرتی ہے۔ تو دیکھیں یہ طاقت ڈونامس کی حالت میں ہے، کچھ کرنے کی طاقت، جسے ہم تبھی متحرک اور جاری کرتے ہیں جب ہم ایمان میں اپنا منہ کھولتے ہیں اور یسوع کی گواہی دیتے ہیں، اس کا کلام بولتے ہیں، انجیل کی منادی کرتے ہیں، پھر اس کی قدرت جاری ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اترتی ہے۔ تو اگر روح ہمارے اوپر ہے لیکن ہم اس کے مشن سے وفادار نہیں تو ہم خدا کا کلام بولنے میں ناکام رہتے ہیں، برکت کا کلام نہیں بولتے۔ یہ کچھ کرنے کی طاقت ہے جسے ہم اپنے الفاظ سے متحرک کرتے ہیں، اور پھر اگر کلام ہمارے دل میں ہے اور ہم اس کی شراکت کرنا چاہتے ہیں مگر ابھی تک ہم نے اپنے اوپر روح القدس نہیں پایا، تو ہمارے الفاظ بنا طاقت اور زندگی کے ہوں گے، کیونکہ یہ روح کی طاقت کے تحت نہیں بولے جائیں گے۔ تو ہمارے پر اثر ہونے کے لیے روح اور کلام دونوں کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں اپنے دل میں کلام پانا ہے اور اسے بولنے کے لیے تیار ہونا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اوپر روح کو پانا ہے جو ہمارے بولے گئے الفاظ کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کر سکیں، قائل کرنے کی طاقت کے ساتھ۔ خدا کا کلام میزائل کی طرح ہے جو ہم اپنے منہ سے چلاتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ ایک میں زندگی ہے اور ایک میں موت، اور یہ لوگوں کے دلوں میں زندگی کے ساتھ نقش ہوتے ہیں۔ ہمارے اس میزائل کا ہدف لوگوں کا دل ہے، اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے طاقت کا ذریعہ چاہیے جو جہاں سے چلایا جائے وہیں سے جاری ہو۔ جب میزائل کو لگایا جاتا ہے تو اسے منزل تک پہنچنے کے لیے طاقت چاہیے۔ جب آپ نے اپنے اوپر روح پایا، پھر طاقت اپنی جگہ پر آئی تاکہ جب آپ خدا کا کلام بولیں ایمان کے ساتھ اپنے منہ سے اور روح کی طاقت سے اس کو متحرک کریں اور جاری کریں، جو آپ کے الفاظ کو قوت دے اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ متی 13 میں یسوع نے فرمایا اور بیان کیا کہ خدمت کیا ہے۔ اس نے انہیں بونے والے کی تمثیل بتائی جو کہ پہلی اور بنیادی تمثیل ہے، جو بیان کرتی ہے کہ خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے اور اس دور میں کیسے پھیلتی ہے۔ بیج بونے والے کا موازنہ خدا کے کلام بونے سے کیا گیا ہے۔ اگر لوگ اس کا کلام لیتے ہیں تو یہ ان میں نئی زندگی لاتا ہے۔ جب یسوع نے روح میں بپتسمہ پایا تو وہ پہلا بونے والا بن گیا، اور اس نے اپنے اوپر روح کے وسیلے خدا کا کلام بولا اور اپنے الفاظ میں روح کی طاقت کو جاری کیا، جیسے یوحنا 6 میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ دیکھیں کیسے روح اور بولا گیا کلام اکٹھے کام کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ دنیا میں جائیں اور اس روح کے وسیلے اس کا کلام بولیں، تو اس نے ہمیں اپنا کلام اور روح دیا ہے تاکہ ہم یہ کر سکیں۔ دراصل ہم سب نے کسی کے ہمارے دل میں خدا کا کلام بونے کے وسیلے سے نئی زندگی پائی ہے، اور خدا کا کلام اس کے روح کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ ہمیں روشن کرے اور بچائے، جیسے پطرس کہتا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ یہودی جانتے تھے کہ فصل اور پھل کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، بیج چاہیے اور پھر پانی چاہیے، یعنی بارش۔ کلام میں بارش روح یا خدا کی برکت کی علامت ہے جو آسمان سے آتی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش کے بغیر بیج ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر بیج کے بارش نئی زندگی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو جب وہ بیج بوتے تو بارش کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اسی طرح انسان کے دل کو ایمان لانے اور خدا کی زندگی پانے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ اسے خدا کے کلام کی ضرورت ہے اور اسے خدا کے روح کی بارش کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر روح کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم خدا کے کلام کا بیج بوئیں وہ روح کی طاقت کے ساتھ بڑھے۔ روح ہمارے الفاظ کو طاقت دیتا ہے تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں اتر سکے اور ایمان اور زندگی لائے اور روشنی لائے۔ یعنی جب ہم اس کے مسا کے تحت اس کا کلام بولتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے دل میں کلام پاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ روح کی بارش بھی ان پر برستی ہے۔ اور یسوع نے بیان کیا، ہمارے اوپر روح کا ہونا زندگی کے پانی کا ہم میں سے جاری ہونا ہے جو بیج کو طاقت دیتا ہے۔ یوحنا 7 میں لکھا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اور یہ روح کو اپنے اندر پانے کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر وہ دوسری برکت پر جاتا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔
اور یہ روح سے متعلق ہے۔ اب یہ ندیاں ہمارے اوپر روح کے ہونے کو بیان کرتی ہیں جو دوسروں کے لیے بہتی ہیں اور انہیں زندگی دیتی ہیں۔ یہ ہمارے دل سے نکلتی ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے دل سے ہمارے اندر سے یہ جاری ہوں گی۔ جہاں بیج بویا گیا تو یسوع بیان کرتا ہے کہ ہم کیسے روح کی طاقت کو جاری کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے اوپر روح کی طاقت کو پاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکے۔ پہلے ہم خدا کے کلام کو اپنے دل کی روحانی کوکھ میں پاتے ہیں، پھر جب ہم اس کا کلام بولتے ہیں، اپنی گواہی دیتے ہیں، مسیح کے گواہ بنتے ہیں، انجیل کی منادی کرتے ہیں، تو ہم روح کی ندیاں جاری کرتے ہیں جو ہمارے الفاظ کے ساتھ کلام کی تصدیق کے لیے جاتی ہیں اور ان کے دلوں میں برکت منتقل کرتی ہیں۔ تو یہ خدا کے کلام کا بیج بونا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کا روح اور طاقت جاری کر سکیں جو ہم اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے روح میں بپتسمہ پایا ہے، پھر یہ متحرک ہوتا اور دوسروں کو زندگی دینے کا باعث بنتا ہے، تو ہمیں اس کے ارشاد اعظم کو لینا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کی قوت پانی ہے۔ اس کے ارشاد اعظم کے لیے ہمیں اپنے دل میں کلام اور اپنے اوپر روح دونوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم روح میں بپتسمہ لینے سے اپنے اوپر روح پاتے ہیں تو یہ ہمیں گواہی دینے کی قوت دیتا ہے اور ہمیں اس کے لیے بولنے کی طاقت دیتا ہے دلیری کے ساتھ، تاکہ جب ہم کلام کا بیج بوئیں تو روح جو ہمارے اوپر ہے بولے گئے کلام کے ساتھ جاری ہو اور اس سے مؤثر بنائے اور لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں پھل پیدا کرنے کا باعث ہو۔ اکثر ہم سب کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں جاننا ہے کہ خدا سے شفا کیسے پائیں۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے گیٹنگ ہیلڈ۔ یہ آپ کو سمجھ عطا کرے گی کہ خدا سے شفا کیسے پائیں اور دوسروں کی کیسے مدد کریں کہ وہ بھی شفا کو حاصل کریں۔ یہ کتاب کی صورت میں بھی ہے اور یہ سیڈیز میں بھی دستیاب ہے، اور یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گی کہ آپ حوصلہ پائیں کہ خدا کی شفا کو حاصل کر سکیں اپنے بدنوں میں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.